अस्सलाम वालेकुम। मेरी फूफो जवानी में बेवा हुई तो अब्बा उन्हें अपने घर ले आए और उनकी दोबारा शादी भी ना की। अब फूफो की उम्र 35 साल थी, मगर वो रात को अकेले सोने से डरती थी और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ सुलाती। और जब मैं सुबह उठती तो फूफो मुझे अजीब नज़रों से देखती और फिर मुझे मारकर कमरे से बाहर निकाल देती। मैं फूफो को पागल समझकर डरने लगी थी, मगर वो रात होते ही मुझे अपने साथ सुलाने की जिद करती। यूं मैंने तंग आकर फूफो को गोली खिलाकर जल्दी सुला दिया और खुद ज्यों ही उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आधी रात का वक्त होगा जब मुझे किसी ने गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा डाला था। मेरे मुंह से दबी दबी चीख बरामद हुई थी, क्योंकि झंझोड़ने वाले ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। मैंने फटी फटी आंखों से देखा तो सामने सबीन फुफ्फू खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली, ज़हरा तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम नज़र नहीं उतारती ना अपनी, आओ मैं तुम्हारी नज़र उतारूं। फूफों की आंखें सुर्ख पड़ी हुई थी। इनको देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। खौफ की लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने अपने लहजा हमवार रखते हुए कहा, सबीन फुफ्फो मुझे सोने दें। इतना कहकर मैंने कंबल में मुंह छुपा लिया था, लेकिन पुप्पो मेरा कंबल खींचने में मसरूफ थी। मैंने भी पूरा जोर लगा डाला था। आखिरकार वो थक कर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। मैं बड़ी देर तक कांपती रही, मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। सुबह को उजाला हुआ तो पुप्पो ने एक बार फिर से कंबल मेरे चेहरे से खींच कर उतार दिया। अब वो मुझे घूर कर बोली, ज़ाहरा तुम्हारा चेहरा दुनिया का सबसे बुरा चेहरा है, तुम इतनी बुरी हो, बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो। उठो यहाँ से, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम जानती हो ना मुझे बदसूरत लोगों से कितनी नफरत है। मैं जल्दी से उठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक मिनट भी यहाँ मजीद लेटी तो पप्पू मुझे मारने लगेंगी। मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मी के गले लगकर रोने लगी। मैं बोली, मुझे पप्पू के साथ सोने को मत कहा करें। अम्मी को गुस्सा आ गया था। वो बोली, फिर तुम्हारी पप्पू ने रात में तुम्हें तंग किया है? मैंने इस बात में सर हिला दिया। अम्मी बोली, इस अजाब से तो जान भी नहीं छूटती। मेरा दिल एकदम से दुख गया था। जो भी था, मुझे अपनी फुफ्फो से बड़ा प्यार था। मैं इनके मुतालिक गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं नाश्ता करके अम्मी के साथ हाथ बटाने लगी थी, लेकिन मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था जैसे मुझे दो आंखें देख रही हों। मैंने आगे बढ़कर जो ही किचन की खिड़कियां खोली, मुझे सबीन फुफ्फो नजर आई थी, जो बड़े नमाग से मुझे देख ही रही थी। अम्मी ने इनको घूरा तो वो जल्दी से परे हट गईं और भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अम्मी ने तो अपना सर ही पीट डाला था। वो बोली, न जाने ये औरत मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गई है, ये तुमसे क्या चाहती है? मैं तो खुद हैरान थी। मेरी फूफो को पूरे घर में फ़कत मुझ में ही दिलचस्पी थी। अगर बात अपने भाई के बच्चों से प्यार की थी तो फिर वो मेरे भाई अमार से इस कदर नफरत क्यों करती थी? हालांकि अमार सबीन फूफो से बहुत प्यार करता था, इनका ख्याल रखता था। कभी कभार उन्हें करीबी पार्क भी ले जाता, लेकिन पप्पू अमार को देख कर ही गुस्सा करने लग जाती। गुस्सा तो पप्पू मुझ पर भी करती, मगर रात होती वो मेरे साथ नरमी से पेश आने लगती। वो कहती थी कि मुझे रात भर डर लगता है, इसलिए मेरे साथ ज़ारा सो जाए। डर तो मुझे भी बहुत लगता था फुप्पो से, मगर मेरी तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। हमारे घर में सबीन फुप्पो की बात हरफ आखिर साबित होती थी, क्योंकि अबू फुप्पो से बहुत प्यार करते थे। अबू ने फुप्पो को घर की बड़ी का दर्जा दे रखा था। मैंने एक दो बार अबू से कहा भी कि मुझे फुप्पो से खौफ आता है, तो अबू इस कदर गुस्से हुए थे कि कोई हिसाब नहीं। उन्होंने तो 3 दिन मुझसे कलाम भी नहीं किया था, इसलिए मैं अब किसी से बात करने की भी हिम्मत ना कर पाती। मेरी फूफो अपने 4 भाइयों की इकलौती और बहुत ही लाडली बहन थी। मेरी फूफो जवानी में ही बेवा हो गई थी। अब्बू से इनका गम देखा ना गया तो उन्हें इद्दत के बाद घर ले आए थे। इसके बाद अब्बू ने इनकी दूसरी शादी भी ना की थी। अब्बू कहते थे कि मुझे अपनी बहन के नसीबों से डर लगता है। अगर इसका दूसरी बार भी घर टूट गया तो यह सदमा बर्दाश्त ना कर पाएगी। अब फूफो की उम्र फ़कत 35 साल थी, मगर वो बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे लगता था जैसे वो अपने शोहर की मौत के गम में पागल हो गई हों, इसलिए मुझे इनसे बड़ा खौफ महसूस होता था। दिन तो किसी तरह से कट गया था, मगर जो जो अंदर अंधेरा फैलता जा रहा था, मैं अपनी किताबें पकड़ कर बैठ गई। मैं फुप्पो की घोरियों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। अचानक ही फुप्पो ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब्बू भी बैठे टीवी देख रहे थे। वो घबरा गए और बोले, क्या हुआ सबीन? फुप्पो रोते हुए बोली, मुझे नींद आई है, ज़ारा को बोलो मेरे साथ सोने चले। अब्बू ने मुझे उठने का इशारा किया। मैं नफी में सर हिलाकर, नहीं अब्बू, मेरे इम्तहानात सर पर है, मैं आज सारी रात जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अब्बू गुस्से से बोले, बस बस, सारा दिन होता है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, चलो उठो। मैं मुंह बसोर कर फुप्पो के साथ चल दी थी। दरअसल हमारा ख़ानदान रिवायती किस्म का था। बेटियों पर बेजा पाबंदियाँ थी, उन्हें पढ़ने की इजाज़त भी ना थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, आगे मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली थी। फिर अमार भाई ने इस मसले का हल निकाला था। उन्होंने मुझे 11वीं जमात की किताबें घर ही ला दी थी। मैं प्राइवेट पढ़ने लगी और हमेशा इम्तियाजी नंबरों से पास होती थी। अब मेरे बीए के इम्तहानात सर पे थे, मगर पप्पू मुझे सुकून से पढ़ने ही ना देती थी। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई तो पप्पू गुस्से से बोली, मैं जानती हूँ ये पढ़ाई का ढोंग तुम फ़कत इसलिए रचाती हो कि तुम्हें मेरे कमरे में सोना ना पड़े, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा कब्र तक करूँगी।
اف، سبین پھپھو کے الفاظ نے مجھ پر کب کبھی طاری کر دی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ خود سے باتیں کرتے کرتی سو گئیں۔ ان کے سونے کے بعد ہی مجھے نیند آئی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے گھر میں غیر معمولی چہل پہل دیکھی۔ میں امی کے پاس گئی، ان سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی آج میری زہرا کو لڑکے والے دیکھنے آئیں گے، مگر خبردار جو اس بات کا ذکر اپنی سبین پھپھو سے کیا وہ خواہ مخواہ ہی رنگ میں بھنگ ڈال دیں گی۔ میں نے اس بات میں سارے لا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ امی کی بات 100% سچ تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو بڑی خوشی تھی۔ میں نے الماری سے بہترین لباس نکالا، پھر غسل کرنے چلی گئی۔ ابھی بال سنوار رہی تھی کہ اچانک پھپھو کے ہاتھ میں کینچی پکڑے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی زہرا میں تمہیں گنجا کر دوں گی اگر تم لڑکے والوں کے سامنے گئی۔ تمہیں معلوم ہے نا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، میں تمہاری شادی کے بعد کیا کروں گی؟ وہ رونے لگی تو میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ نہ جانے ان تک یہ خبر کیسے پہنچی۔ میں نے پھپھو کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی پھپھو میں کوئی شادی وادی نہیں کرنے والی، یہ تو ابو کی خوشی کی خاطر ان کے سامنے جاؤں گی۔ پھپھو ایک دم سے مسکرا دی اور بولی زہرا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ جی پھپھو 100% سچ۔ میری یقین دہانی پر پھپھو کینچی رکھ کر باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں پھپھو کے ہاتھوں سے بچ نکلی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا موڈ شدید خراب ہو گیا تھا، مگر آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اس لیے میں نے پھپھو کے اس رویے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی۔ شام ہوئی تو امی نے مجھے آ کر بتایا کہ لڑکے والے آ گئے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ تمہیں کام والی ریشمہ لینے آئے تو گیسٹ روم میں آ جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی کی جاتی میں ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنا پیارا سا سوٹ پہنا اور ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ میں بلا شبہ بڑی حسین لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک کی ریشمہ مجھے لینے آ گئی۔ میں اس کے ساتھ گیسٹ روم میں چلی گئی۔ مہمان خواتین میرے استقبال میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں مجھ سے واری صدقے جا رہی تھیں۔ لڑکی کی ماں بولی اگر زہرا جیسا ہیرا مجھے مل جائے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ میں اس ساری گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اچانک سے سبین پھپھو گیسٹ روم میں داخل ہوئیں اور عورتوں سے مخاطب ہوئی تم لوگ اس پگلی کا رشتہ دیکھنے آئے ہو؟ یہ تو دیوانی ہے، اس سے شادی کر کے اپنے بیٹے کے بخت مت پھوڑیے گا۔ وہ عورتوں پھپھو کی بات سن کر جلدی سے اٹھی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ مجھے ایک دم ہی بہت غصہ آیا۔ میں روتے ہوئے بولی پھپھو آپ مرتی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کرے آپ مر جائیں اور میری آپ سے جان چھوٹ جائے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر پھپھو ایک دم سہم گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے امید تھی کہ پھپھو اب تو سدھر ہی جائیں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ شام کی چائے پر امی ابو اور عمار کو آج واقعہ بتا رہی تھی جب پھپھو پھر سے اس معاملے میں کود پڑی تھی۔ پھپھو ابو سے بولی تم اپنی پاگل بیٹی کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کا علاج تو کروا لو، یہ ہماری نسلوں کو داغدار کر دے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ وقار خان کی پوتی دیوانی ہے؟ پھر وہ عمار سے مخاطب ہوئی اور بولی عمار میرا حکم ہے تم زہرا کو اپنے ساتھ شہر لے جا کر اس کا علاج کراؤ گے۔ امی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ امی اور پھپھو کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ میں تو اس بات پہ حیران تھی کہ پھپھو خود پاگل ہونے کے باوجود مجھے کیوں پاگل کہہ رہی تھیں۔ خیر ابو بڑی دیر پھپھو کو سمجھاتے ہوئے جاتے رہے، ان سے وعدہ بھی لیا کہ وہ آئندہ کسی کے سامنے مجھے دیوانی یا پاگل نہیں کہیں گی۔ رات میں پھپھو سے پہلے ہی ان کے کمرے میں جا کر کمبل منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے ان پر شدید غصہ تھا، اس لیے میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات میں جب پھپھو کمرے میں داخل ہوئی تو میرا نام لے کر بڑی دیر تک روتی رہی، مگر مجھے ان پر رتی برابر بھی ترس نہیں آیا تھا۔ میں اپنا دل پڑھائی میں لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بڑی مایوسی ہو کر پڑھائی کر رہی ہوتی تھی، تبھی میں عجیب سے احساس کے تحت چونک جاتی تھی۔ جب میں یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھتی تو میری نظر پھپھو پر پڑتی تھی۔ وہ گھر کے کسی کونے خدرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی اور مجھے گھورتی رہتی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ میری شادی ہو جائے اور میری جان پھپھو سے چھوٹ جائے۔ شاید میری دعا قبول ہو گئی تھی، اس لیے اگلے ہی دن پھر سے میرا رشتہ آ گیا تھا۔ اس بار بھی امی نے پھپھو سے ہر بات چھپا رکھی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس بار پھپھو کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہیں کریں گی کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ شام میں رشتے والے لوگ آ چکے تھے۔ اس بار بھی ان عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ تبھی پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ آج وہ بڑے دھیمے سے انداز میں آ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ میری متوقع ساس پھپھو سے بولی کہ ہمیں آپ کی بھتیجی بہت پسند آئی ہے۔ پھپھو مسکرا کر بولی مجھے اس بات کا 100% یقین تھا، کیونکہ کل ساری رات میں چلا کاٹتی رہی کہ آپ میری اس بدبخت بھتیجی کو پسند کر جائیں۔ میرے موکل کہہ کر گئے تھے کہ اس بار ہاں ہی ہوگی۔ امی اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ماحول ایک دم ہی سنگین ہو گیا۔ رشتے والی عورتیں معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ امی پھپھو کو گھور کر بولی میں جان گئی ہوں تم پاگل واگل نہیں ہو، تم یہ چاہتی ہو کہ میری بیٹی کا گھر نہ بس جائے، تم یہ چاہتی ہو کہ یہ ساری زندگی تمہاری طرح اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلتی رہے۔ امی کی بات سن کر پھپھو جلدی سے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو لاک کر کے رونے لگی۔ اس بار یہ رونا رشتہ نہ ہونے پر نہیں، بلکہ مجھے پھپھو کے لیے رونا آ رہا تھا۔ امی کو پھپھو کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس بار پھر امی نے سارا واقعہ ابو کو اور بھائی کی گوش گزار کر دیا۔ ابو نے پھپھو کو لاؤنج میں طلب کر لیا تھا۔ آج تو ابو بھی بڑے غصے میں تھے۔ وہ سبین پھپھو کو دیکھ کر بولے سبین میں یہ سمجھ لوں کہ تم میری اس نیکی کو جو میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر کی ہے وہ تم میرے منہ پر تھپڑ کی طرح رد کر دینا چاہتی ہو؟
پھپھو کپکپانے لگی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ایک دم ہی اٹھی اور پھپھو کو گلے لا کر بولی کہ خبردار جو کسی نے میری پھپھو کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی۔ میں نے جانے پھپھو سے اس قدر پیار کیوں تھا، حالانکہ میری زندگی کو جینن بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ شام میں عمار میرے پاس آیا اور بولا، زہرا تم دل چھوٹا مت کرو، دیکھنا میں تمہارے لیے بہترین لڑکا ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں بولی، عمار اگر آپ سے ایک چیز مانگوں تو کیا آپ دیں گے؟ عمار مسکرا کر بولا، میری گڑیا جان بھی مانگے گی تو دوں گا۔ میں بولی، پھپھو کو شہر لے جا کر ان کا علاج کروا دیں، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو ہر سوار کو آ کر پھپھو کو چیک کرتا ہے اور دوا دیتا ہے وہ محض اپنے پیسے بنا رہا ہے۔ اس کی دوا سے نہ تو پھپھو کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ پھپھو ساری رات جاگتی رہتی ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتی رہتی ہیں۔ رات ہوتی ہے تو میری تعریفوں کو پل باندھنے لگتی ہیں، مگر جو ہی صبح ہوتی ہے وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی ہیں۔ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ میں بات کرتے کرتے رونے لگی۔ عمار بھی چونک گیا۔ عمار مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ ابو کے بعد اس کا اب چلتا تھا۔ میں نے اس تک بات پہنچا دی تھی، اب مجھے یقین تھا کہ وہ خیر کا راستہ نکال ہی لے گا۔ رات ہوئی تو میں پھپھو کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ پھپھو نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، مگر آدھی رات گزری ہوگی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں ڈر گئی۔ پھپھی کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں غم و غصہ تھا۔ وہ بولی، زہرا میں تم سے نفرت نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا حال بھی میرے جیسا ہو۔ تم شادی مت کرنا، وہ لوگ تمہارے شوہر کو بھی مار ڈالیں گے۔ تم عمار کے ساتھ شہر چلی جاؤ، اس حویلی سے نکل جاؤ۔ اس حویلی کی بیٹیوں کے وقت سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دم چونک گئی۔ میں بولی، کس نے مار ڈالا آپ کے شوہر کو؟ پھپھو بولی، تمہارے باپ کے دشمنوں نے مار ڈالا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے شدید قسم کا دھچکا لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھپھو کی اس بات کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گی۔ صبح میں نے امی سے پوچھا کہ پھپھو کے شوہر کا انتقال کیسے ہوا۔ امی میری جانب حیرت سے دیکھ کر بولی کہ تم کیوں گڑھے مردے نکالنے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے اصرار کیا تو امی بولی کہ تمہاری پھپھو شادی کے بعد پہلی بار میکے واپس آ رہی تھی، جب کچھ ڈکیتوں نے ان کی گاڑی کو روکا، انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ تمہارے مرحوم پھپھو نے مزاحمت کی تو ان ڈکیتوں نے تمہاری پھپھو کے سامنے انہیں مار ڈالا، اس لیے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں۔ میں امی کی بات سن کر چپ کر گئی۔ میں اس بات کا اندازہ لگا رہی تھی کہ امی کو حقیقت معلوم نہ تھی یا پھر وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے عمار کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عمار سے کہا کہ آپ پھپھو کے شوہر کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالیں۔ عمار بھی الجھ گئے۔ وہ بولے، زہرا تم ہر روز مجھے ایک نئی آزمائش میں کیوں ڈال دیتی ہو؟ میں نے کی منت سماجت کی تو انہوں نے میری بات ماننے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اب میں ہر روز پھپھو کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر گفتگو کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال ڈالیں، وہ اپنی بھڑاس نکالیں۔ پھپھو یعنی باتیں کرتی رہتی تھی، ایک بات کا سر پکڑ لیا تو دوسری بات کا پاؤں۔ ایک دن میں نے پھپھو کے کمرے کی صفائی خود سے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا سارا سامان اپنے ہاتھوں سے سیٹ کیا تھا، تبھی میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی پرانی خستہ حال سی ڈائری لگی۔ میں نے پھپھو کی جانب دیکھا تو وہ اپنی شادی کے سرخ دوپٹے کو بڑے نماک سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کی ڈائری اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ میں نے ان کا سامان واپس الماری میں رکھ دیا اور پھپھو کو سونے کے لیے لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پھپھو کی ڈائری کھولی تو سب سے پہلے مجھے ایک شادی والی تصویر نظر آئی۔ پھپھو سبین دلہن بنی بڑی خوش سی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی ایک وجیح سا دولہا بھی کھڑا تھا۔ میں ڈائری کے صفحات پلٹاتی جاتی اور پھپھو کی زندگی کی داستان پڑھتی جاتی۔ مجھے یہ پڑھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میری پھپھو نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے ایم اے انگلش کر رکھا تھا۔ پھپھو کو یونیورسٹی میں ہی اپنے پروفیسر سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے والد سے رشتے کی بات کی تو وہ سخت خفا ہو گئے۔ انہوں نے پھپھو کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ پھپھو اپنے پروفیسر احمد علی کی یاد میں دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ ان کی تڑپ کی گواہ ان کی یہ ڈائری تھی۔ پھر پھپھو نے ہمت کی اور احمد علی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ احمد علی کے ساتھ ہی پھپھو کی زندگی خوشیوں اور خوشبوؤں سے بھر گئی۔ وہ بہترین شریک حیات ثابت ہوئے۔ پھر یوں ہوا کہ میرے دادا نے پھپھو کو ڈھونڈ نکالا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو معاف کر چکا ہوں، تم مجھ سے آ کر مل جاؤ۔ پھپھو دادا کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ ان سے زیادہ دیر دور نہ رہ سکے۔ ایک بدقسمت دن پھپھو اور احمد علی دادا سے مل کر واپس جا رہے تھے جب یہ دل سوز واقعہ رونما ہوا۔ پھپھو نے اپنی ڈائری میں صاف صاف لکھا تھا کہ یہ سب واجد علی یعنی میرے والد کو دشمنوں نے کیا تھا۔ پھپھو کی ڈائری پڑھ کر میں روتی رہی تھی۔ پھپھو رات رات بھر جاگتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید پھپھو کمرے سے مجھے مزید سراغ مل جائے، اس لیے میں نے رات سوتی ہی پھپھو کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا اور میں خود جاگتی رہی تھی۔ میں نے پھپھو کی الماری کھولی تو ایک البم نیچے گر گئی تھی۔ میں نے اس البم کو دیکھا تو ابو کی تصویر سے بھری پڑی تھی۔ میرے ابو کی ہر تصویر پر سرخ رنگ سے اس کا نشان لگا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے کسی کی قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی میں جا کر بستر میں گھس گئی۔ پھپھو کے کمرے کے باہر سے ابو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، سبین کو ماضی کی باتیں نہیں بھولتی، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بچوں کو بتا دے گی کہ ان کا باپ قاتل ہے۔ میں نے ہی سبین کے شوہر کو قتل کروایا تھا۔
میرے باپ نے تو اپنی اکلوتی بیٹی کو معاف کر دیا تھا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح ہماری آدھی جائیداد کے اس 2 ٹکے کے پروفیسر کے پاس چلی جاتی۔ میں نے پروفیسر کو مروا دیا تھا اور سبین کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ سبین کو نہ جانے کیسے علم ہو گیا تھا کہ میں نے ہی اس کے شوہر کو قتل کروایا ہے۔ اس دن سبین نے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ تب سے میں ایسی دوائیں دے رہا ہوں جس سے اس کا دماغ سن ہو جائے۔ سبین اب آدھی دیوانی ہو گئی ہے، مگر اس سے اپنا ماضی ابھی بھی نہیں بولتا۔ میں چاہتا ہوں کہ سبین اب اپنے باپ سے جا ملے۔ اس نے جی کر بھی کیا کرنا ہے، کوئی ایسا انجیکشن یا دوا دے دیں جس سے یہ اپنا آخری مرحلہ آسانی سے طے کر لے۔ ابو کی باتیں سن کر میں کانپنے لگی تھی۔ وہ کوئی نیا ڈاکٹر تھا۔ اس ڈاکٹر نے ابو کو شاید کوئی دوا تھما دی تھی۔ وہ بولا کہ یہ 5 گولیاں ہر روز ایک ایک کر کے دیتے رہیے گا، 5ویں دن یہ اللہ کے پاس پہنچی ہوں گی۔ ابو اور ڈاکٹر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ابو کے جانے کے بعد میں مار کے کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا، وہ بکھلا کر رہ گیا۔ میں بولی امار جلدی اٹھو، پھپھو کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر میں اور پھپھو امار کی گاڑی میں پچھلی سیٹوں کے پاس ایسے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ نہیں پایا۔ آدھے راستے ہم اٹھ کر اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ امار اب بولا تو اس کی آواز میں بڑا دکھ تھا۔ وہ بولا، زہرا میں نے معلوم کروایا تھا کہ پھپھو کے شوہر کو کس نے مروایا تھا۔ ابو نے یہ سب کیا تھا۔ میں بولی، جس نے پھپھو کے شوہر کو نہیں چھوڑا وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پھپھو نحیف سی آواز میں بولی تھی، زہرا میں جانتی ہوں کہ تمہارا باپ مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر رہا ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس اس لیے سلاتی ہوں کہ امار یا تمہارا باپ جائیداد کے بٹوارے کے خوف سے تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ امار سے بھی میں اسی لیے نفرت کرتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی اپنے باپ پر ہی گیا ہے۔ پھپھو ہر بات سے آگاہ تھی، تب بھی تو میری شادی کے خلاف تھیں۔ ہم نے شہر میں پھپھو کا بہترین علاج کروایا تھا، اب وہ بہتر ہو چکی تھی۔ امار نے میری شادی شہر میں ہی اپنے دوست سے کروا دی تھی۔ میں نے اپنی شادی میں اپنے باپ کو مدعو نہیں کیا تھا۔ پھپھو شہر میں ایک NGO میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے لگی تھی۔ ابو کا فیصلہ انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ابو کی بھی شاید سزا مل چکی تھی۔ ان کے دونوں بچے ان سے نفرت کرنے لگے تھے، یا ان کی سزا ابھی باقی تھی۔ اللہ کے فیصلے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دوستوں، مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔